बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट एम शामी साहब, मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और रूहानी स्कॉलर मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं। नाजरीन, आप लोगों की बात करते हैं आपके ज़ोडिक साइंस पर, क्योंकि आप लोगों के माली मसाइल होते हैं, ज़िंदगी के और भी मसाइल होते हैं, रिश्तों के मसाइल होते हैं, तो ज़रूरी है कि आप लोगों की बात की जाए। सिर्फ हमारी पॉलिटिकल वीडियोस भी होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बात हो। आज मैंने बात करनी है आपके बुरूज के हवाले से, चूँकि सैटर्न हालत रजत में जा रहा है, तो इसके 12 बुरूज पर, तमाम बुरूज की आज बात कर रहा हूँ कि कभी कभी आप लोग कहते हैं बुरूज नहीं बताते, बुरूज लिख दिया करें, तो आज मैं तमाम बुरूज की बात कर रहा हूँ। इस पर सारसती से कौन सी मुश्किलात होंगी, किन बुरूज का ढैया एक्टिव होगा, ये भी डिस्कस करना है, और किन बुरूज पर मुस्बत असरात होंगे और कौन से बुरूज खास तौर पर मोहतात रहें, ये आज मैंने डिस्कस करना है शामी साहब से। तो ये वीडियो आपने देखनी है, आप सबके बुरूज होंगे तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले तो सैटर्न जो हालत रजत में जा रहा है, तो किन बुरूज पर इसके मुस्बत असरात, किन पर नेगेटिव, ये सर हमें ज़रा आज बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हालत रजत को समझना ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। रजत का मतलब होता है कि कोई चीज़ सीधी चल रही है तो उसको हालत मुस्तकीम कहते हैं, और जब रिवर्स चलनी शुरू उसको हम रजत कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। रेट्रोगेशन उसको कहते हैं, इंग्लिश में रेट्रोगेशन कहते हैं, उर्दू में रजत कहते हैं। और रजत में होता है कि कोई भी प्लेनेट जो ना ज़मीन के बहुत करीब आ जाता है, उसे उल्टे पाँव फिर देना भी उल्टे पाँव कह लें, ठीक है ना। जिस तरह आप जो एक आसान अल्फाज में समझ लें कि जैसे आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको दरख्त वगैरह पीछे भागते नजर आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये इसको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है। ठीक है, लेकिन असल में वो होते तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमें ऐसा इल्यूजन महसूस होता है कि वो पीछे की तरफ रन कर रहे हैं। तो सितारे जब अपनी हालत मुस्तकीम में आते हैं, हालत रजत में आते हैं, और खुसूसन बड़े सितारे जिसमें ज़ोहल भी या मुश्तरी भी है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अच्छा। और जब वो असर डालते ज़िंदगी पे, आपके किसी शख्स पे, अच्छा या बुरा, तो बड़ा गहरा असर आता है। ठीक है। और ज़ोहल का तल्लक हमारे कर्मा से है, कर्म से है। और जो सितारा कर्म पे इफेक्ट है, यानी कर्म का मतलब इस अंदाज में लें कि ज़ोहल के बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे कर्म को स्टोर करता है, यानी जो हम एक्टिविटी करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो सारा स्टोर करता है सिस्टम। ठीक है। और साइंटिफिकली भी इसके एक मिथ भी बनी हुई इसके बारे में कि ज़ोहल जो चीज़ें स्टोर कर रहे थे, ज़ोहल की आप फ्रिक्वेंसी को सुनेंगे ना नासा पे जाके, तो ज़ोहल के आपकी उस फ्रिक्वेंसी में आपको रोने की आवाज़ आएगी। अच्छा। ये बड़ा अजीब, मैं आपको बात बता रहा हूँ, इल्मी बात बता रहा हूँ ये, कि उसमें रोने की आवाज़ आएगी। तो रोने की वजह ये होती है, आप नासा पे प्रैक्टिस भी करते, यूट्यूब पे खोल के ना सैटर्न फ्रिक्वेंसी आप चेक करेंगे तो आपको वो समझ भी आ जाएगा। वो जब सुनेंगे तो उसमें आपको रोने चीखने की आवाज़ें आएंगी। तो इंसान जो ज़िंदगी में जो दुख तकलीफ़ें परेशानी है दूसरों को देता है, वो उसके कर्म स्टोर हो रहे होते हैं। यानी हम किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, उस वक़्त तो हम कहते हैं हम बोल के सही है, अक्लमंद है, हम अपना सारा अपना काम निकाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ हक तलफ़ी ज़्यादती हो रही है, वो स्टोरेज हो रही है। ठीक है। और 60-70 की सूरत में ये ढाई के शुक्र में जब रिपेल होता है, पीछे आता है, उसके असरात आते हैं, उस पे फिर हम कहते हैं जी हमारा काम रुक गया, हमें बीमारी लग गई, हमें लॉस हो गया, नुकसान हो गया, झटका लग गया। भाई जो हमने बोया वो तो काटना भी तो है ना, ऐसे ही है। अमल का रद्द-ए-अमल तो आएगा। जी। तो सैटर्न उन्हीं चीज़ को रिफ्लेक्शन करता है, सैटर्न चीज़ों को डिसिप्लिन में लेके आता है, उनको तनकीद के ज़रिए चेक करता है। और किसी शख्स मसला आप एक जॉब कर रहे हैं, मसला आप एक प्रोड्यूसर हैं यहाँ की जगह पे, अगर आपने प्रोफेशन में अपने काम में कोई कमी छोड़ी तो वो सैटर्न को पकड़ लेगा सिस्टम। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और अगर आप अच्छा काम करेंगे परफेक्शन के साथ तो आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी, आपको ग्रोथ मिल जाएगी। तो ये चेक एंड बैलेंस का सितारा है। और अब ये जब ढैया या 60-70 लगती तो किसी को घबराने की बात नहीं। वो कहते हैं ना, जिसके हाथ साफ है उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और जिसने कुछ गड़बड़ की होती है उसको खुद ही फिर रिजल्ट नहीं मिलना शुरू हो जाता है, फिर लोग घबराते हैं, फिर लोग कहते हैं हमारे पे जादू हो गया, बंदिश हो गई, नहुसत हो गई। भाई पहले अपने कर्म सही करो, अपने मामला को दुरुस्त करो, अपने आप को, मैं तो कहता हूँ अपना अलग बैठ के खाता लिखा करें। जिस तरह आपके पास जॉब करते हैं, तनख्वाह आती है, आप पूरा हिसाब लिखते हैं ना अपना, महीने का, मंथली का बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, बजट बनाते हैं, अपने कर्मों का भी बजट बनाएं। बिल्कुल ठीक है। आपको कभी अफसोस नहीं होगा किसी चीज का। तो जहां पे आप गलत होंगे वहीं पे अपने आप को पकड़ लें, ताकि ऊपर वाली की पकड़ से बच जाएं आपसे। बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो सैटर्न जो है 29-30 जून को रेट्रोगेट हो रहा है, हालत रजत में जा रहा है, और ये 15 नवंबर तक रहेगा। ठीक है, बुर्ज दल में है, 23 डिग्री पे ये पूर्वा भाद्रा जो नक्षत्र पे ये रेट्रोगेट हो रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इसकी रेट्रोगेशन।
اور جب ریٹروگریشن سے ہوگا تو کئی لوگوں کے کام چلتے بند بھی ہو جائیں گے، اور کئی لوگوں کے جو مزید گروتھ کر جائیں گے، کوئی لوگ ڈاؤن میں چلے جائیں گے، اپس ڈاؤن آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اپس ڈاؤن کی وجہ وجوہات کیا ہوتی ہے؟ جب اپس ڈاؤن آئے تو پہلے اپنے پیدائشی جائزہ ضرور چیک کروائیں. آپ کو یہ دیکھیں کہ سیکٹر کی پوزیشن کیا ہے. اس سیکٹر نے جتنی آپ کی گروتھ کرنا ہوتا ہے، جتنی بھی آپ کی زندگی میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پروفیشنل گروتھ ہوتی ہے، وہ سارا اس سیکٹر سے دیکھی جاتی ہے. بالکل. آپ نے کس شعبے میں جانا ہے، کس شعبے میں جا کے ترقی حاصل کرنی ہے، عروج حاصل کرنا ہے، آپ نے کہاں پہ زندگی میں ڈاؤن فال آنا ہے، اپ جانا ہے، یہ ساری تفصیلات اس سیکٹر میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو سیکٹر کی 3 نظرات ہوتی ہیں، تیسری، 7ویں، 10ویں نظر. زحل کی جو 3 نظرات ہوتی ہیں، تیسری، 7ویں، 10ویں. ایک اسٹرالوجی کے کنسیپٹ کے مطابق زحل جب الٹا ہوتا ہے تو اس کی نظرات بھی الٹی طرف بھی دیکھتی ہیں، اور دونوں اس میں کنسیپٹ ہیں، یعنی آگے کی طرف بھی دیکھتی ہیں، پیچھے کی طرف بھی دیکھتی ہیں. تو لہٰذا آپ نے زیادہ تر آپ نے خود اپنے زائچے پہ چیک کرنا ہے کہ آپ کو زائچے میں زحل کی پوزیشن کیسی ہے. تو اس کے لحاظ سے ہم 12 بروج کو ڈسکس کریں گے. 12 بروج کے لحاظ سے کون کون سے بروج پہ سب سے زیادہ افیکٹ آئے گا. جی. اس میں جو پہلے بتا دوں کہ جو 3 بروج سب سے زیادہ 60-70 کا شکار ہیں جو ہیں، اور جن کا مون سائن ہے، ٹھیک ہے، 60-70 مون سائن سے دیکھی جاتی ہے، اور اسینڈنٹ وائز بھی کسی حد تک افیکٹ آتی ہے، لیکن اصل 60-70 جو مون سائن سے دیکھی جاتی ہے. جن کے برج پائسس ہیں، ایکویریس ہیں، کیپریکونز ہیں، یہ 3 برج 60-70 کے لیئر میں آ رہے ہیں جن کے مون سائنز ہیں. اور جن کا ڈھیا ہے وہ اسکارپیو اور کینسیرین ہے، ٹھیک ہے، جن کا مون سائن ہے. تو 60-70 ہمیشہ مون سائن سے دیکھی جاتی ہے. اسینڈنٹ وائز بھی افیکٹ کرتی ہے، لیکن زیادہ اس کا افیکٹو یعنی 70-80% افیکٹ جو ہے آپ کے ذائچے میں جو ہے آپ کا مون سائن سے دیکھا جاتا ہے. پلس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ذائچے میں، پیدائشی ذائچے میں زحل کی پوزیشن کیا ہے، نیگیٹو یا پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، کس نچتر میں بیٹھا ہے، اس کے اگلے گھر میں کون سے ستارے بیٹھے ہیں، پچھلے میں کون سے بیٹھے ہیں، اسپیکٹ کون سا لے کے بیٹھا ہے. ان ساری چیزوں کو ریکٹیفائی کر کے آپ کی پوری زندگی کی کیلکولیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی دشا کون سی چل رہی ہے، انتر دشا کون سی چل رہی ہے، ساری تفصیلات آپ نے دیکھنی ہے. اس کے بعد آپ کی صحیح ریڈنگ ملتی ہے. اس چینل میں آپ کو یہ بھی گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے چارٹ کو خود دیکھیں، جی، اپنی زندگی کے مسائل کو خود سمجھ سکیں. اچھا. اگر آپ اپنے مسائل کو خود نہیں سمجھ سکیں گے تو آپ کو دوسروں کی باتوں پہ یقین کرنا پڑے گا. بالکل. ٹھیک ہے، آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، آپ خود اس کو اسٹڈی کریں، اپنا چارٹ دیکھیں، بیسک گائیڈ لائن میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کے مطابق دے. اگر اس میں آپ کو نیچی نظر آتی ہے تو کنسلٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اب ہم برج حمل کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، یہ جو پہلے آپ نے پائسس اور یہ 3 بتائے ہیں، یہ 60-70 جن پہ، یہ مطلب ان پر نیگیٹو افیکٹس آ رہے ہیں؟ نیگیٹو افیکٹ ہے. اچھا. دیکھیں 60-70 کا کنسیپٹ یہ ہے کہ زحل جب ہے اپنے مون سائن سے 12ویں گھر آتا ہے، اور مون فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے اور سیکنڈ ہاؤس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی 60-70 کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. 60-70 میں کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر انگزائٹی، ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، اس کی لیک آف فوکس ہو جاتا ہے، کنسنٹریشن لیول لوز ہو جاتا ہے، جانی مالی نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غلط فیصلے ہوتے ہیں، غلط ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، لوگوں سے اختلافات، لڑائی جھگڑے اور جادو ٹونے کا افیکٹ، یہ ساری چیزیں نیگیٹو انرجی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے سسٹم. آپ کرتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، رزلٹ نہیں ملتا کاموں کا. محنت کر کے بندہ کھپ جاتا ہے، اس کا آؤٹ کم نہیں ملتا. یہ سارے فیکٹ جو ہیں سیٹرن کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ میرے ذائچے میں اس زحل کی نوزت تو نہیں ہے. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہی بھی ہوتی ہے سیٹرن. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں برج حمل سے. ٹھیک ہے، برج حمل کے یہ 11ویں گھر میں یعنی ایکویریس میں بیٹھا ہوا ہے، اور ریٹروگیٹ ہوگا تو آپ کو 10ویں گھر کے رزلٹ دیں گے. تو 10ویں گھر میں آپ 11ویں گھر میں ہوگا تو 11ویں آپ نے 11ویں 5ویں کمبینیشن بنے گا. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اپنے جو آپ کے ہاؤس آف گینز میں مسائل آئیں گے، آپ کو جو رزلٹ جو کاروباری لحاظ سے کچھ اپس ڈاؤن آ سکتے ہیں، کچھ مسائل آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 10ویں گھر میں یہ جب ریٹروگیٹ ہوتا ہے تو اگر اچھا بیٹھا پروسیس تو آپ کے کاروبار میں بوسٹ بھی دے گا، ترقی بھی دے گا. دونوں افیکٹ آئیں گے. پیدائشی ذائچے میں اس کا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ افیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کئی معاملات میں آپ کو کئی گروتھ بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی، رزلٹ بھی ہوگی، 10ویں گھر میں جب آئے گا تو یہاں پہ شش یوگ بھی بناتا ہے. اچھا، اس کی وجہ سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کیندرا کے گھروں میں آتا ہے اور اپنے اچھے گھروں میں آتا ہے تو وہاں پہ یہ اچھا رزلٹ بھی دیتا ہے اور کیری میں گروتھ، ترقی بھی دیتا ہے. لیکن اس میں ضروری ہے کہ پیدائشی ذائچے کا انالیسس کرنا ضروری ہے. برج ثور کے لحاظ سے یہ 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، 10th ہاؤس میں بیٹھا اور 9th ہاؤس میں آئے گا. ٹھیک ہے، 9th ہاؤس میں جب آئے گا تو یعنی پچھلے گھر آئے گا تو پچھلے گھر کے اثرات دے گا. تو 9ویں گھر کے اثرات یہ ہوں گے کہ آپ کی جو بیرون ملک سفر ہو سکتا ہے، روحانی ترقی ہو سکتی ہے، نصیب آوری ہو سکتی ہے، نصیب کھل سکتا ہے.
یہ تمام معاملات میں بینیفٹ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ٹورس والوں کو یہ یوگ کا رکھتا ہے تو لہٰذا ان کے لیے زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے. برج جوزا کے لحاظ سے 9th ہاؤس میں ہے. 9ویں گھر میں بیٹھے گا تو پچھلے گھر آئے گا تو پچھلے گھر کے اثر دے گا, وہاں پہ 8واں گھر ہے. ٹھیک ہے. تو 8واں گھر میں جب زحل آتا ہے تو اس میں ڈھائیے کے افیکٹ آتے ہیں, خصوصی طور پہ جن کے مون سائن جن کا جیمنائی ہے. تو ڈھائیے کے افیکٹ کی وجہ سے اس میں مسائل آئیں گے, ہیلتھ ایشوز آ سکتی ہیں, کچھ مسائل آ سکتے ہیں, لین دین کے مسائل, قرض کے مسائل, ہیلتھ کے ایشوز, اس طرح کے سارے مسائل آ سکتے ہیں, کمپلیکیشن آ سکتی ہیں. یا آپ کے کاموں میں رک رک کے آپ کو رزلٹ ملے, ٹھیک ہے, وہ آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس کا اتنا آؤٹ کم نہ مل سکے, اس طرح کے مسائل آتے ہیں. اسی طرح سرطان ہے, سرطان کے میں بھی ڈھیا لگا ہوا ہے 8ویں گھر میں سیٹرن ہے مون سائن کے لحاظ سے. تو اگر یہ ریورس ہوگا تو 7ویں گھر کا رزلٹ دے گا. تو 7ویں گھر میں ڈھیے کے اثرات کیا ہوتے ہیں آپ کے بیسکلی, کہ آپ کی جو میرج لائف میں کچھ اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے میرج لائف میں. اور میرج لائف میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی رشتے کی تلاش کر رہے ہیں, رشتہ طے کر رہے ہیں, وہاں پہ رشتہ ہونے کے امکانات بھی ہو جاتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد برج اسد ہے, اسد کے لحاظ سے 7ویں گھر میں ہے. 7ویں گھر سے یہ ریٹروگریڈ ہو کر 6ٹھے گھر میں آئے گا. صحت میں معاملات میں متعلق رہیں, ٹھیک ہے, جادو نظر اور ساتھ کام کرنے کولیگز ہیں ان کے ساتھ معاملات میں متعلق رہیں. پلس یہ کہ اگر آپ کوئی جاب کی کوشش کریں تو جاب میں آپ کو ترقی مل سکتی ہے, لون کے لیے اپلائی کیا تو لون بھی آپ کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. برج سملا یہ 6ٹھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ریورس ہو کے 5th ہاؤس میں آئے گا. تو اولاد, محبت, انعام, ان چیزوں میں آپ یہ معاملات میں تبدیلیاں آئے گی. اولاد کے کیریئر کے معاملات میں, ان کی ایجوکیشن کے معاملات میں, ان کی گروتھ کے لحاظ سے چیزوں میں فوکس ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ان معاملات میں آپ کی بہتری ہوگی, آپ کو راستہ بھی ملے گا اس معاملے سے. ٹھیک ہے. برج میزان 5ویں گھر میں ہے اور ریورس ہو کے 4th ہاؤس میں آئے گا. تو 4th ہاؤس میں جب آئے گا تو 4th ہاؤس مون کا ہوتا ہے کالپوش کنڈلی کے مطابق. تو یہاں پہ نیگیٹو رزلٹ دے گا, تھوڑا سا آپ کو کچھ ایشوز آ سکتے ہیں, ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں, اسٹریس آ سکتا ہے, گھریلو ایشوز آ سکتے ہیں, زمین پراپرٹی سے متعلق ایشوز آ سکتے ہیں, جگہ کی تبدیلی ہو سکتی ہے, اس طرح کے مسائل اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. برج عقرب کے 4تھے گھر میں ہے, 3رے گھر میں آئے گا. 3رے گھر میں جو ہے برج اسکارپیو والے بھی ڈھیے کا شکار تھے, تو مون سائن کے لحاظ سے جب ریورس آئے گا تو 3رے گھر کا افیکٹ آئے گا, تو آپ کو یہ معاملات میں آسانی پیدا کرے گا. اچھا. آپ کے جو میڈیا کمیونیکیشن کے معاملات میں, آپ کی جو یوٹیوبرز ہیں جیسے معاملات میں بہتری ہوگی. ٹھیک ہے. اگلا برج ہمارا ہے برج قوس ہے. ٹھیک ہے. برج قوس کے یہ جو ہے 3رے گھر میں ہے, تو 3رے گھر سے ریورس ہو کے 2سرے گھر میں آئے گا. فیملی اور فائنانس کے معاملات میں کچھ اتار چڑھاؤ کے معاملات آ سکتے ہیں. وہ کیپریکون سے اگلا برج کیپریکون ہے, 2سرے گھر میں آئے گا. یہ گھر میں جو ہے مکس رزلٹس ملیں گے, نیگیٹو پازیٹیو دونوں کے رزلٹس ملیں گے آپ کو. فائنانس پہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے. اور 1st گھر میں یہ ہوگا تو تھوڑا سا انگزائٹی دباؤ بھی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. برج دل والوں کے لیے یہ زیادہ سینسٹیو ہے, اور ان کے ذاتی گھر میں ہے, 1st ہاؤس میں ہے, تو یہ ریورس ہو کے آپ کے پچھلے 12ویں گھر کے رزلٹ دے گا. تو 12ویں گھر میں آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے, کچھ لاسز, کچھ اتار چڑھاؤ کے مسائل آ سکتے ہیں. ایکویریس والوں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے برج حوت کے پائسز والوں کی بھی 60 چل رہی ہے. ان کے 11ویں گھر میں ہے, 11ویں گھر کا رزلٹ دے گا. یعنی پائسز والوں کو 12ویں گھر پر بنتا ہے, تو یہ ریورس ہو کے 11ویں گھر چلا جائے گا. تو 60 کے اثرات میں کچھ کمی آئے گی, کچھ نیگیٹو رزلٹ میں کمی بھی آئے گی, اور کچھ معاملات میں آسانی پیدا ہو سکے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے 12 برج کے لحاظ سے ایک آپ کو بیسک گائیڈ لائن دی ہے. وہ تفصیلات تو اس کی بہت نکل سکتی ہیں, علیحدہ برج کو ہم علیحدہ دیکھیں, لیکن بنیادی گائیڈ لائن دے دی ہے کہ یہ اس لحاظ سے اگر آپ کو فیلنگ محسوس ہو رہی ہیں, ایسے مسائل آ رہے ہیں, تو اپنا پیدائشی ڈیٹا ضرور چیک کریں, اس میں زور کی ضرور چیک کریں تاکہ اس کی ریمیڈیز کی جا سکیں. تو ٹھیک ہے. شامی صاحب, کوئی ریمیڈیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں اگر کوئی ان مشکلات سے بچنا چاہتا ہے جس طرح کا آپ نے بتایا؟ دیکھیں, زحل کی جو ریمیڈی ہے نا, اصل میں ہم ریمیڈی کا کانسیپٹ اس سے لیتے ہیں جب ہم پھنستے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو ہم کہتے ہیں نہ صدقہ دینے کی ضرورت ہے, نہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے. لائف ہماری جو کہتے ہیں چل ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک شکنجے میں آتے ہیں, تو پھر ہم بھاگتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بھی بتایا جائے, اب یہ مسئلہ ہو گیا. دیکھیں, امتحان کی پہلے تیاری کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, زحل آپ کا امتحان لینے آتا ہے. آپ کو فرض ہے کہ جب ایک شخص دنیا میں پیدا ہو, سانس لے, تو اچھے وقت بھی آتا ہے, برا وقت بھی آتا ہے. اس سے پہلے اس کی اپنی ایویلیویشن کر کے رکھے, اپنا روڈ میپ چارٹ اچھے ڈاکٹر سے, اچھے انسٹالر سے کنسلٹ کر کے بنوا لے. ٹھیک ہے. 3-4 جگہوں سے بنوا لیں. اس میں یہ ہوگا کہ بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو پوری پکچر لائف کی پتہ چل جائے گی کہ میرے یہ گرے ایریا ہے, یہ پازیٹیو یا نیگیٹو ہے. تو جگہ جگہ پہ ٹکرے مارنے سے
اب آپ کو جب پریشانی ہوتی ہے تو پہلا کام یہ ہوتا ہے جی بندش ہو گئی, بندش ہو گئی ایسے ہی. ٹھیک ہے. جس کو مرضی آپ فون اٹھا کے کہیں عامر نظر آپ کو کہیں گے جی آپ کو بندش ہو گئی, آپ پہ یہ کالا علم ہو گیا, ٹھیک ہے, اتنے بکرے لے آؤ, یہ کر لو وہ کر لو. بھائی آپ اس کو سمجھے تو صحیح, آپ کے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایسے ہی. جب تک آپ مسئلہ اپنا خود نہیں سمجھیں گے آپ کو مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکے گا. یا آپ کا یہ چارٹ جو نیٹل چارٹ ہے, آپ کا پیدائشی نقشہ جو ہے وہ زندگی کی پوری آپ کی ہسٹری بتاتا ہے, گائیڈ لائن دیتا ہے. تو اس کو یہ ہے, کئی لوگ سوچیں گے یہ غیب کا علم ہے, یہ شرکی علم ہے. ایک تو اس سوال کا جواب دے دے کہ میں تھک گیا ہوں سے, ٹھیک ہے, کہ یہ علمی بات ہے. آپ ستاروں کی انرجی پیٹرنز کے مطابق ہم اس کو دیکھتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں. آپ بھی اپنا انالیسس کروا لیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی غیب کی باتیں نہیں میں بتا رہا, سلسلہ ایک حسابی عمل ہے. آپ اس کو میں گائیڈ کر دوں گا, آپ کی ذائچہ میں اچھا ہے زحل, برا سوال ہے, کیا اس کی کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں, اس کو کرتے رہیں. آپ کو 60-70 آئے گی نہیں آپ پہ, یا آئے گی تو وہ وقت سے پہلے آپ پریپیئر ہوں گے, اس کی علاج کر رہے ہوں گے, دوائی کھا رہے ہوں گے, اس کا اثر ہی نہیں آئے گا آپ پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے بڑی ریمیڈی یہی ہے کہ پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اپنے کرم کو درست کریں. ٹھیک ہے. کرم کا مطلب کرم آپ اپنے اعمال کی بات, اعمال کی بات, کسی کا زیادتی نہ کریں, حق تلفی نہ کریں. کیونکہ وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں, یونیورس اس کی انرجی اسٹور کر رہا ہوتا ہے. آپ کے اعمال نامہ آگے کا اعمال نامہ آگے بھی دینا ہے, اس دنیا میں بھی ہم نے دینا ہے معلوم. تو کیلکولیشن ہم یہ نہ سوچیں کہ وقتی فائدہ کو نہ دیکھیں کہ میرا جگاڑ لگ رہا ہے, میرا فائدہ ہو رہا ہے, میں اس کو کاٹ کے آگے نکل جاؤں. وہ اس کا ریورس آنا ہوتا ہے کچھ. بالکل. تو اس سے پہلے آپ اپنے کیلکولیشن کریں کہ میں کہیں غلط تو نہیں, زیادتی تو نہیں, پہلے اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو صدقہ بھی لگے گا, دوا بھی لگے گی, ریمیڈی بھی لگے گی. بالکل. ورنہ وہ چیز آگے آ جائے گی, رک جائے گی آپ کی, صدقہ بھی رک جائے گا اور آپ کی دعا بھی رک جائے گی. کہتے ہیں میں بڑے وظیفے پڑھنے دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بھائی آپ نے کام اصل سے یہ نہیں کیا, اپنا حساب کلیئر کریں گے. دکاندار اگر پچھلا کھاتا کلیئر کریں گے تو اگلا سامان دے گا نا آپ کو. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کلیئر کریں. اس میں یہ ہے کہ معاملہ درست کر. دوسری بات, اپنے بزرگوں کا ریسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے. ظہور کا دورہ بزرگ افراد سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے بزرگ بابا جی ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی عامل شامل یا دوسرے پیر بابا ڈھونڈ رہے ہیں. سب سے پیر بابا آپ کے بزرگ ہوتے ہیں. ایسے اپنے والدہ کی خدمت کریں جہاں تک ہو سکے, ٹھیک ہے. جو اب میں ان کو اول تو ہم کو دینا نہیں دے سکتے, لیکن جہاں تک ہو سکے ہیلپ کریں, خدمت کریں, ٹھیک ہے. بالکل. اور اس کے بعد پھر آگے دنیاوی معاملہ, روحانی معاملات کے لحاظ سے ان کو بھی دیکھیں, پیر و مرشد کو بھی دیکھیں. میں اس کو منع نہیں کر رہا, لیکن پہلے گھر سے شروع کریں. کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ کالے ماش کے 101 دانے لینے. ٹھیک ہے. کالے ماش کی دال ہوتی ہے نا, 101 دانے, ٹھیک ہے. 101 دانہ گن کے لینا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہر دانے پہ آپ نے پڑھنا یا فتح ہو یا رزاق ہو, ٹھیک ہے. یا فتح ہو یا رزاق ہو, ٹھیک ہے. اس کو سر سے 7 بار وارنا ہے, پانی میں بہا دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ عمل آپ نے جو ہے کم از کم 41 ڈیز کرنا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. آپ کو 60-70 کے برے سے برے سرات سے آپ بچ جائیں گے, ٹھیک ہے. جی. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر یہ کرنا مشکل لگے آپ کو, کالے تل لے لیں 800 گرام, ٹھیک ہے. کالے ماش لے لیں 800 گرام, ٹھیک ہے. اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے سر سے وار کے اس کو بہتے پانی میں بہا دیں. بالکل. یہ کر لیں. بلیک کلر اس لیے لیا جاتا ہے کہ بلیک کلر آپ کی انرجی کو جذب کرتا ہے. آپ نے دیکھا بلیک کلر جو ہے وہ رنگوں کو جذب کرتا ہے اپنے سے, ٹھیک ہے. اور اس لیے رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو اسی طرح آپ نے اگلی ریمیڈی کرنی ہے, سرسوں کا تیل لے کے, سرسوں کا تیل لے لیں, پاؤ لے لیں, 1.25 کلو لے لیں, 800 گرام لے لیں, جتنی تفریق ہے 800 گرام لے لیں بہتر ہے. اس کو سر سے وار کے اس میں اپنا چہرہ دیکھیں, ٹھیک ہے, اور اس کو پیپل کے درخت پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ریمیڈی یہ کر لیں, ہفتے والے دن ریمیڈی کرنی چاہیے. مسجد میں جوتیاں سیدھی کریں. اچھا. زحل کا تعلق آپ کے پاؤں سے ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ جوتا پہنتے ہیں, اس کا تعلق زحل سے ہے, ٹھیک ہے. جوتے اپنے صاف ستھرے رکھیں, ٹھیک ہے. چمکا کے رکھیں, ٹھیک ہے. صفائی کا خیال رکھیں. جوتے جو ہیں آپ اپنے جو مسجد میں دیکھیں نماز پڑھنے جائیں کہ جوتیاں الٹی ہوئی ہوتی ہیں, ایسے ہی. ان کو سیدھا کر دیں. اچھا. اور ٹھیک ہے. مسجد کی صفائی کریں, واش روم کی صفائی کریں. کیونکہ جب گردش آتی ہے نا تو وہ آپ کو کہتی ہے کہ یہ ہلکے سے ہلکا کام بھی کر کے دکھاؤ, تم بڑی یار تمہاری میں اکڑ ہے نا, تمہاری اکڑ توڑنی ہے ہم نے. یہ چیز کریں, ٹھیک ہے. اور ایک ریمیڈی اور کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی جی. شیشے کے ایک شیشی ہوتی, شیشے کی شیشی لے کے نا اس میں سرما ڈال کے, آنکھوں میں سرما ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں سرما ڈال کے کسی ویران جگہ پہ دفن کر دیں. ٹھیک ہے. یہ ساری افیکٹو ریمیڈیز ہیں, اس کو کریں. جو آپ کو
اب یہ کہ کچھ ذائچوں میں مختلف ریمیڈی نکلتی ہیں، وہ ذائچہ کنسلٹ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کون سے آپ کے ذائچے میں کون سی ریمیڈی آپ کو لگتی ہے، وہ کریں تو زیادہ افیکٹو ہوگی. کیونکہ ریمیڈی کرنے کے لیے اس کا سیٹن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کون سے ایلیمنٹ میں بیٹھا ہے، کون سے سائن میں بیٹھا ہے، فائر سائن میں، ارتھ سائن میں، کون سے سائن میں بیٹھا ہے، اسی کے لیے سے ریمیڈی سجیسٹ کی جاتی ہے. تو یہ جنرل ریمیڈیز آپ کو بتا دیں کو کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ شامی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، شامی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. سیٹن حالت رجب میں جا رہے 12 بروج پر کیا اثرات ہوں گے وہ ہم نے ڈسکس کیے آج، اور ریمیڈیز بھی بتائیں شامی صاحب نے کہ یہ ریمیڈیز کر لیں تو آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے کویشچنز بھی لوں گا اور شامی صاحب ان کے آنسرز دیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور ایم اے شامی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.